से ऊंचा है, रुतबों से आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन हदर वल इमाम फी सलातिल फर्ज इक़्तदा बिही वला यश्तगिल अन्हु बिस्सुन्नति। वमन हदर, जो हाजिर हो आए नमाज की जगह या मस्जिद में, वल इमाम फ़ी सलातिल फ़र्ज़, और इमाम नमाज फ़र्ज़ पढ़ा रहा हो। इंसान आए यानी नमाजी आए नमाज पढ़ने की जगह, जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखे कि इमाम फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहा है। तो फरमा इक़्तदा बिही, तो आने वाले को चाहिए कि वो इमाम की इक़्तिदा करे, उसके पीछे नियत बांध ले। वला यश्तगिल अन्हु अय अनिल इक़्तिदा बिस्सुन्ना, इक़्तिदा के बजाय सुन्नत में मशगूल ना हो। इमाम की इक़्तिदा करने के बजाय सुन्नत में मशगूल। बहुत आसान है सूरत मसला। आप मस्जिद में पहुँचे नमाज ज़ोहर के टाइम, जब आप मस्जिद में दाखिल हुए, वक्त ज़ोहर का है, तो ज़ोहर के वक्त में नमाज फ़र्ज़ अदा करने से पहले सुन्नतें अदा की जाती हैं। कितने रकत अदा करते हैं? 4 रकत। लेकिन आप जब पहुँचे तो जमात कायम हो चुकी है, इमाम फ़र्ज़ पढ़ा रहा है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आप जाकर इमाम की इक़्तिदा करेंगे, अभी सुन्नतें पढ़ने में मशगूल नहीं होंगे। जब फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे तो बाद में इन सुन्नतों की क़ज़ा करेंगे, बाद में इन सुन्नतों की क़ज़ा करेंगे, बाद में इन सुन्नतों की। अब आप सोचते होंगे ज़ोहर की सुन्नतें थी फ़र्ज़ से पहले वाली, फ़र्ज़ के बाद पढ़ लें तो क़ज़ा कैसे हो गई? क़ज़ा तो अब तक ये जाना था कि एक वक्त में पढ़ना थी नमाज, वक्त निकल गया, नहीं पढ़ सके, इनका तो वक्त निकला नहीं है, वक्त बाकी है ना। तो क़ज़ा इसलिए कहा जाता है कि इनका जो मौका और महल था वहाँ से क़ज़ा हो गई, वहाँ से क़ज़ा हो गई हैं। इनका महल, इनका मौज़े था फ़र्ज़ से पहले, फ़र्ज़ से पहले नहीं पढ़ सके तो अब बाद को पढ़ना है। फिर से बोलो क्या? 2 रकत इमाम साहब पढ़ा रहे। कौन सी नमाज? फजर? अच्छा, जुमे की। हाँ, 1 रकत मिली, 1 रकत आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे आप इमाम के सलाम फेरने के बाद। सवाल ये है, जुमे में आए, जब 1 रकत नमाज हो गई थी जुमे की, 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, 1 रकत हो चुकी थी। अब जब आप आए तो इमाम सलाम फेरेगा, आप सलाम नहीं फेरेंगे, आप 1 रकत मुकम्मल करेंगे, तब 2 होंगी। चले देखें, तो वही मसला है। जब आप मस्जिद पहुँचे तो जमात कायम थी, तो अब आप सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे? इमाम की इक़्तिदा करके शामिले जमाअत हो जाएंगे। हाँ देखें, वम तर्जमा लगाएं, वमन हदर वल इमाम फ़ी सलातिल फ़र्ज़, और जो इस हाल में, ऐसी हालत में, ऐसे वक्त में मस्जिद में हाजिर हो। हम मस्जिद बढ़ा दे रहे हैं, वरना ये भी हो सकता है जमात मस्जिद में ना होती हो, कहीं और होती हो। और जो हाजिर हो इस हाल में कि इमाम फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहा हो, इक़्तदा बिही, तो इमाम की इक़्तिदा करे। वला यश्तगिल अन्हु बिस्सुन्ना, और इक़्तिदा के बजाय सुन्नतों में मशगूल ना हो। इल्ला फ़िल फ़ज्र, सिवाय फ़ज्र के, सिवाय फ़ज्र की नमाज में आप जब आएँ तो जमात कायम हो चुकी। नहीं है कि फ़ौरन जमात में शरीक हो जाएं, बल्कि अगर आपको ये लगता है कि मैं सुन्नतें पढ़कर भी जमात को पकड़ लूँगा, तो आप सुन्नतें पढ़ें पहले। अगर आपको ये अंदाज़ा है कि अगर सुन्नतें पढ़ूंगा तो 1 रकत छूट जाएगी, 1 रकत हाथ आएगी, तब भी हुक्म है आप सुन्नतें पढ़ें। और अगर ये अंदाज़ा है कि दोनों रकतें निकल जाएंगी, लेकिन तशहुद में मैं इमाम के साथ शरीक हो जाऊंगा, सलाम फेरने से पहले शरीक हो जाऊंगा, तब भी हुक्म है कि सुन्नतें पढ़े और इमाम के साथ शरीक हो। इमाम को तशहुद में पा लिया, तब भी फ़जीलत जमात पाने वाला होगा, जमात का सवाब इसको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ये फ़ज्र के लिए हुक्म है, ठीक है। इल्ला फ़िल फ़ज्र, सिवाय, तो फ़ज्र का इस्तिस्ना कर दिया कि सुन्नत में मशगूल ना हो, मगर फ़ज्र में, यानी फ़ज्र में अगर आए तो सुन्नत में मशगूल हो।
کب مشغول ہوگا سنت فجر میں؟ ان امن فوتہ، ان امن، اگر فرض کے فوت ہو جانے کی طرف سے امن ہو، ان امن فوتہ، اگر فرض کے فوت ہو جانے کی طرف سے یعنی اطمینان ہے فرض فوت نہیں ہو پائے گا بلکہ ہم شریک ہو جائیں گے، تو سنت فجر پڑھ لے۔ وَإِن لَمْ يَأْمَنْ، اور اگر فرض کے فوت ہونے کی طرف سے امن نہ ہو، یہ خطرہ ہے کہ میں سنت پڑھوں گا جب تک امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تارا کہا، تو سنتوں کو چھوڑ دے اور فرض پڑھ لے۔ اب ایسے ٹائم میں پہنچا کہ امام صاحب آخری رکعت میں تھے، بلکہ رکوع میں چلے گئے تھے دوسری رکعت کے، تو ظاہر سی بات ہے اب جب تک اپنی سنت مکمل کرے گا امام تو سلام پھیر دے گا، تو اس نے کیا کیا؟ امام کے ساتھ شریک ہو گیا، سنت فجر نہیں ادا کی۔ اب سنت فجر کی قضا کی جائے گی یا نہیں؟ پہنچا تھا دیر سے، شریک جماعت ہو گیا، شریک، تو جماعت کے بعد جو فجر کا وقت باقی ہے اس میں سنت کی قضا نہیں کر سکتے، چونکہ فجر کل جہاں سے شروع ہوا اور جہاں تک ختم ہوتا ہے 2 رکعت سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل سنت نماز اس میں نہیں ہے۔ فرض پڑھ سکتے ہیں قضا کے ہوں، واجب ہو قضا کی، لیکن ان 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی اور سنت و نفل اس میں اجازت ہی نہیں ہے، وہ بھی فجر سے پہلے والی پہلے پڑھیں، تب پہلے والی چھوٹ گئی تو اس پہلے والی کو بھی جماعت کے بعد نہیں پڑھ سکتے، بالکل ممانعت ہے۔ اب فرض پڑھ لیے اور سنتیں چھوٹ گئیں تو کیا ان کی قضا ہوگی یا نہیں؟ قضا ہوگی یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان کی قضا نہیں ہے، ان کی قضا لازم، جملہ یاد رہے، ان کی قضا لازم، قضا واجب، ضروری نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وَأَحَبُّ إِلَيَّ، میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے ان تقضا، کہ ان کی قضا کر لی جائے، قضا۔ اور شیخین کیا فرماتے ہیں؟ قضا۔ تو کوئی اختلاف ہوا؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، شیخین نے یہی کہا کہ قضا لازم نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ان سنتوں کی قضا نہ کرے تو گناہ ہو، لازم نہیں ہے۔ اور امام محمد نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ لازم ہے، بلکہ کہا میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے، لازم نہیں ہے، ہاں میں پسند یہ کرتا ہوں کہ قضا کر لی جائے۔ اور شیخین فرماتے ہیں اگر کوئی پڑھ بھی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ایسا، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ تُقْضَى سُنَّةُ الْفَجْرِ، اور فجر کی سنتوں کو قضا، ترجمہ کر لو ذرا، اور فجر کی سنتوں کو قضا نہیں کیا جائے گا، سنتوں کو قضا یعنی ایسا نہیں کہ فجر میں آیا دیر سے تو فرض ہی پڑھ پایا، سنت رہ گئی اب بعد میں ان کی قضا کرے، اسی کا انکار کر رہے ہیں۔ اور فجر کی سنتوں کو قضا یعنی ان کی قضا نہیں پڑھی جائے گی، الا بفوتها مع الفرض، مگر ان کے فرض کے ساتھ فوت ہونے سے، اگر فرض کے ساتھ چھوٹ گئیں یعنی فجر ہی نہیں پڑھ پایا کوئی انسان، تو اب زوال سے پہلے پہلے جو بھی وقت ہے اس میں وہ قضا اگر کر رہا ہے تو 2 سنتیں پڑھے گا، 2 فرض پڑھے گا۔ اگر دونوں ایک ساتھ چھوٹے ہیں یعنی فرض اور سنت، تو اب ایسی صورت میں سنتوں کی قضا کی جائے گی، اور اگر صرف سنت چھوٹی ہے تو شیخین کہتے ہیں کہ قضا لازم نہیں، اور امام مسا پسندیدہ ہے، اور شیخین کے نزدیک بھی اگر پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو کوئی خاص اختلاف نہیں۔ تو کہتے ہیں الا بفوتها مع الفرض، مگر فرض کے ساتھ اس کے فوت ہونے کی وجہ سے، یعنی جب سنت فرض کے ساتھ فوت ہو تو قضا کی جائے گی۔ آگے دیکھیں، وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شُفْعِهِ، وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي، اور ان سنتوں کی قضا کرے قبل الظہر، جو ظہر سے کتنی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور ان سنتوں کی قضا کرے جو ظہر سے پہلے ہیں، فی وقت ہی، ظہر کے قبل شفعہ، 2 رکعت سے پہلے، 2 رکعت سے 4 فرض کے بعد ظہر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پھر 2، وہی مراد ہے، سنت موقدہ ہے نا، تو یہی 2 سنت مراد ہیں، نفل تو اختیاری ہیں، پڑھو یا نہ پڑھو۔ قبل شفعہ، 2 رکعت سے پہلے، سے مراد یہی 2 سنتیں ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ جو یہاں لکھا وہ مطلب یہ ہے کہ آپ جب ظہر میں پہنچے تو جماعت کا وقت بالکل ہو گیا تھا،
آپ نے دیکھا یہ تو اقامت ہو رہی ہے، اب میں سنتیں کیسے پڑھوں؟ تو اب شریک جماعت ہو گئے، تو پہلے جو سنتیں آپ کو پڑھنا تھی نہیں پڑھ سکے۔ اب ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کے وقت میں ہی آپ کو 2 سنتیں پڑھنا تھی، تو کتاب میں جو لکھا ہے بتا رہے ہیں پہلے 4 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں۔ پہلے کیا پڑھیں؟ 4 سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں۔ یہ امام محمد کے نزدیک ہے، یہ جو مسئلہ بتایا گیا کس کے نزدیک ہے؟ لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ فتویٰ اس پر ہے جب 4 پہلے والی چھوٹ گئیں تو آپ ظہر کے 4 فرض پڑھیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھیں۔ کیوں؟ کیوں جو 4 پہلے والی تھی یہ اپنے محل سے تو اپنے مقام سے تو یہ ہٹ ہی گئی ہیں، ان کی جگہ چھوٹ گئی نہیں، چھوٹی ہے تو بعد والی جو اپنی جگہ ان کی بھی کیوں چھوڑوا رہے ہو جگہ؟ انہیں بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے رہے ہو ان کے چکر میں، یہ تو ہٹی ہوئی ہیں ہی، تو پھر ان کو اب بعد میں ہی لے لو نا، تاکہ فرض کے بعد جو 2 ہیں وہ تو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر رہیں۔ تو شیخین کا قول یہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا بھی کر لیا 4 فرض کے بعد 4 سنتیں پڑھی پھر 2 سنتیں پڑھی، نماز اس کی بھی ہو گئی، یہ مت کہنا ہوئی نہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے، شیخین کا قول بھی یہی ہے اور ہمارا آپ کا عمل بھی اسی پر ہے کہ اگر ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھ پایا، جماعت کا وقت قریب تھا، فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھے، فتویٰ اس پر ہے۔ سمجھ گئے؟ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ فرض کے بعد ڈائریکٹ 4 پڑھے، کتاب میں یہ ہے، یہ امام محمد کا مذہب ہے۔ لیکن ہمارا عمل کس پر ہے اور شیخین کا قول کیا ہے؟ فرض کے بعد پھر 4 پڑھے۔ تو یاد رہے یہاں نفل کا ذکر نہیں ہے، وہی فرض کے بعد 2 سنتوں کا ذکر ہے۔ وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شُفْعِهِ، اور ان سنتوں کی قضا کرے جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں ظہر کے وقت میں، قبل شفعہ 2 رکعتوں سے، کہہ سکتے ہیں 2 رکعت سنت سے پہلے۔ یہ امام محمد کے نزدیک ہے، ہمارا عمل اس پر نہیں ہے، ہم شیخین کے قول کے مطابق پڑھتے ہیں کہ پہلے 2 بعد میں 4۔ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، آسان لفظوں میں سمجھ لو، بات لمبی ہو جاتی ہے اور ٹائم نکل جاتا ہے۔ آپ مسجد پہنچے، آپ کو 1 رکعت نماز ملی، 1 رکعت نماز ملی جماعت سے، باقی رکعتیں نکل گئی تھیں، تو آپ کو فضیلت جماعت مل گئی، جماعت کا ثواب، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ نہیں ہیں۔ اگر 2 رکعتیں ملیں تب بھی فضیلت جماعت، ثواب جماعت مل گیا، لیکن آپ جماعت سے ساتھ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ 3 رکعتیں آپ کو ملی، آسان لفظوں میں ہی بتا دوں میں، 3 رکعتیں آپ کو ملی 4 میں سے، ثواب جماعت مل گیا، فضیلت حاصل ہو گئی، لیکن آپ پھر بھی جماعت سے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یاد رہے گا مسئلہ، ترجمہ لگا لو۔ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً، اور ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا نہیں ہے، ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا نہیں ہے، بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، 1 رکعت پانے کی وجہ سے۔ اگر کسی کو 1 رکعت ملی تو وہ ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا نہیں مانا جائے گا، بل ادرک، بلکہ اس نے جماعت کی فضیلت کو پا لیا، بلکہ اس نے جماعت کی فضیلت کو پایا لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ پھر دیکھیں وَاخْتُلِفَ فِي مُدْرِكِ الثَّلَاثِ، اور 3 کو پانے کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے، کسی کو 3 رکعتیں ملی ہوں اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے 3 پانے والا بھی جماعت پانے والا نہیں ہے، فضیلت جماعت، ثواب جماعت پانے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ 27 درجہ ہوتا ہے، ہاں ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ دیکھیں اچھا، وَاخْتُلِفَ فِي مُدْرِكِ الثَّلَاثِ، اور 3 رکعت پانے والے کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں صحیح یہ ہے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی جماعت کو پانے والا شمار نہیں کیا جائے گا، وہ کہیں قسم کھا کے یہ نہیں کہہ سکتا میں نے با جماعت نماز پڑھی ہے، ملی تھی، یہی کہنا۔ دیکھیں اب وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ، اور فرض سے پہلے تطوع یعنی نفل نماز، سنت نماز ادا کرے، ان امن فوت الوقت،
اگر وقت کے فوت ہونے کی طرف سے امن ہو. ایک نماز کا وقت ہے، فرض سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں میں نفل نماز 10 رکعت پڑھوں، 15 پڑھوں، 20 پڑھوں، تو اگر وقت کے فوت ہونے کی طرف سے امن ہے کہ وقت باقی ہے، خوب نفل بھی پڑھ لو، پھر ٹائم ہے اتنا فرض بھی پڑھ لیں گے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہے پڑھیں. اور اگر وقت تنگ ہے، وقت اتنا کہ آپ 10 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ چاہ رہے ہیں پہلے میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، اجازت ہوگی؟ تب نہیں اجازت ہوگی. فرض اہم ہے، تب حکم یہ ہوگا کہ آپ فرض نماز ادا کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر وقت میں گنجائش ہے تو فرض سے پہلے جتنے چاہیں آپ نوافل پڑھیں، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو نوافل نہیں پڑھیں گے. یہی مسئلہ ہے. وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْض، اور فرض سے پہلے نوافل پڑھے. ان امن فوت ہونے کی طرف سے امن ہو، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں. اگر وقت کے فوت ہونے کی طرف سے امن نہ ہو تو نوافل نہ پڑھے. اچھا، وَمَنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا، اور جس شخص نے اپنے امام کو حالت رکوع میں پایا، فَكَبَّرَ، پھر تکبیر تحریمہ کہی. اسی نے، جو شخص پہنچا، امام تو رکوع میں ہے، اس نے تکبیر تحریمہ کہی، کبرہ سے وہی تکبیر مراد ہے. وَوَقَفَ، اور کچھ ٹھہرا، حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ، یہاں تک کہ امام سامنے رکوع سے سر اٹھا لیا. لم يدرك الرکعہ، تو یہ رکعت کو نہیں پایا، اس کو رکعت نہیں ملی. یہ تو آپ جانتے ہی ہو مسئلہ. آپ پہنچے مسجد میں، امام صاحب رکوع میں تھے، آپ گئے، کہا اللہ اکبر، اب ذرا رکے، جب تک انہوں نے کہہ دیا سمع اللہ میں، اٹھ گئے. اب آپ دوڑ کر گئے جلدی سے رکوع میں، تو رکعت ملی آپ کو؟ نہیں ملی. بہت آسان مسئلہ ہے. ادرک امامہ راکعا، اور جس شخص نے اپنے امام کو رکوع کی حالت میں پایا، فکبر، پھر تکبیر تحریمہ کہی، ووقف، اور تھوڑا ٹھہرا. اب ٹھہرنا نہیں چاہیے، ہاں پھٹ سے جانا چاہیے رکوع میں. حتی رفع الامام رأسہ، یہاں تک کہ امام صاحب نے اپنا سر اٹھا لیا. لم یدرک الرکعہ، تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی. ہاں مل گئی، ٹھیک ہے. وَإِن رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ، اچھا دوسرا، اصل میں وقت ہو رہا ہے نا، اور یہ فصل بھی پوری کرنا. مسئلہ سن لیں. جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیسے؟ ایک کا نام بتاؤ جلدی سے. واہب، چلو واہب بتا دیا. جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، واہب ہے جماعت میں. امام صاحب رکوع میں نہیں گئے، یہ پہلے چلا گیا. رکوع میں امام صاحب سے پہلے چلا گیا، ٹھیک ہے. اب یاد رکھے، دھیان دیں، مسئلہ ہے سمجھنا ہے. یہ پہلے چلا گیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ رکوع میں گیا تو اس وقت گیا تھا کہ امام بہ الصلاۃ قرات کر چکے تھے. اتنی قرات جس کے ذریعے نماز جائز ہوتی ہے، اتنی قرات جس کے ذریعے نماز. اب یہ مسئلہ، یہ بتاؤ کتنی سے جائز ہوتی ہے؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا کم از کم اس کے حروف 6 یا اس سے زیادہ ہوں. کتنے ہوں؟ اور بعض نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ ایک کلمے کی وہ آیت نہ ہو. تو جیسے مدھامتان 6 سے زیادہ حرف ہیں لیکن ایک کلمہ ہے، تو جنہوں نے یہ شرط لگائی ہے ان کے نزدیک ما یجوز بہ الصلاۃ نہیں ہوگا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا احوط یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 کلمے ہونا چاہیے کم سے کم اس آیت میں. ثم عبس وبصر، جیسے 2 کلمے ہیں. یا والنازعات غرقا، ٹھیک ہے، والنازعات غرقا. 2 کلمے ہونا، 6 سے زیادہ ہو کم نہ ہو، 6 سے کم نہ ہو. سن لو پہلے بات. تو اگر ما یجوز بہ الصلاۃ قرات کر چکے تھے امام صاحب، اس کے بعد امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے. اب وہ رکوع میں ہی تھا کہ امام صاحب بھی رکوع میں آ گئے، دونوں رکوع میں شریک ہو گئے ایک ساتھ، تب تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن مکروہ تحریمی کا مرتکب ہے، گناہ گار ہے. امام سے پہلے رکوع میں جانے والا، امام سے پہلے سجدے میں جانے والا مکروہ تحریمی کا مرتکب ہے، گناہ گار ہے، لیکن نماز ہو گئی، نماز اس کی. ایسے ہی سجدے میں امام سے پہلے چلا گیا، لیکن وہ سجدے میں ہی رہا یہاں تک کہ امام صاحب بھی سجدے میں آ گئے، یعنی دونوں شریک ہو گئے، ایک وقت میں سجدے میں تھے تو ہو گئی. اور اگر امام صاحب سے زیادہ ہی پہلے رکوع میں چلا گیا، اب امام صاحب رکوع میں آئے نہیں تھے، اس نے سمع اللہ لمن کھڑا ہو گیا، اب امام صاحب بعد میں گئے تو رکوع نہیں ہوا، رکوع نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ گئے؟ وَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ، اور اگر کسی نے رکوع کیا اپنے امام سے پہلے، یعنی امام نے رکوع ابھی نہیں کیا، مقتدی نے پہلے کر لیا، لیکن رکوع کیا کب؟ میں نے بتایا تھا نا، ما یجوز بہ الصلاۃ قرات کے بعد، بعد قراءۃ الامام ما تجوز بہ الصلاۃ، امام کے اتنی قرات کرنے کے بعد
جتنی قرات کے ذریعے نماز جائز ہو جاتی ہے اتنی قرات امام صاحب کر چکے تھے. اگر اتنی قرات کرنے سے پہلے کر لیا رکوع تب تو ہوگی ہی نہیں. تو جتنی قرات سے نماز جائز ہوتی ہے اتنی کرنے کے بعد اگر کسی نے رکوع کیا فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ پھر اس کے امام نے اس کو پا لیا فیہ اے پھر رکوع میں پھر اس کے امام صاحب نے اسے رکوع میں پا لیا دونوں اب شریک ہو گیا رکوع میں صحا تو یہ نماز یہ رکوع صحیح ہے. وَإِلَّا لَا ورنہ رکوع صحیح نہیں ہے نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. امام صاحب پا بھی لیں اگر امام سے آگے چلنا. اب دوسرا مسئلہ وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِن مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَّا إِذَا كَانَ مُقِيمَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى. مسئلہ سمجھ لیں. مسجد میں تھا اذان ہو گئی مسجد میں تھا اذان ہو گئی. اب جب اذان ہو گئی مسجد میں تھا تو بغیر نماز پڑھے چلا جانا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. بغیر نماز پڑھے مسجد سے نکل جانا مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر یہ ارادہ ہے کہ ابھی جا رہا ہوں جماعت تک آ جاؤں گا تب مکروہ تحریمی نہیں ہے. یا وہ خود امام ہے کسی دوسری مسجد کا وہاں جا کر نماز پڑھانا ہے تو بھی مکروہ تحریمی. یا کہیں اور کا مؤذن ہے یا کوئی اور ذمہ دار ہے یا استاذ کے پاس جا کر پڑھے گا ان کے یہاں بھی جماعت ہوتی ہے. کیونکہ کچھ صورتیں ہیں اگر ایسا کچھ ہے تب مکروہ تحریمی نہیں. اور اگر اسی ارادے سے گیا کہ مجھے کہیں بھی نماز نہیں پڑھنا ہے اور وہ چلا گیا اذان ہونے کے بعد تو نکلنا کیا ہے مکروہ تحریمی ہے. وہی بتایا وَكُرِهَ خُرُوجُهُ نکلنا کون سا مکروہ ہے مکروہ مِن مَسْجِدٍ ایسی مسجد سے نکلنا اُذِّنَ فِيهِ جس میں اذان دی جا چکی ہو جس میں اذان حَتَّى يُصَلِّيَ یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے یعنی نماز پڑھے بغیر اس مسجد سے نکلنا جس میں اذان ہو چکی ہو یہ مکروہ ہے. اور مکروہ بھی کون سا ہے تحریمی. اب استثناء کر رہے ہیں آ رہا ہے مسئلہ زیادہ پریشان مت ہو. الا مگر یہ کہ اذا کان مقیم جماعت اخرى مگر جبکہ دوسری جماعت کو قائم کرنے والا ہو چاہے وہ امام ہو یا مؤذن ہو یا کسی اور طریقے سے. مگر یہ کہ جب دوسری جماعت کا قائم کرنے والا ہو تو وہ اذان کے بعد بھی جا سکتا ہے اس کے لیے مکروہ تحریمی نہیں ہے. وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا آگے ارمان تیرا مسئلہ. وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا اور اگر تنہا اپنی نماز پڑھنے کے بعد نکلا اپنی نماز پڑھ لی اذان کے بعد اس نے مسجد میں پھر اگر نکلا لا یکرہ تو یہ مکروہ نہیں ہے. مکروہ کیونکہ نماز پڑھ کے نکلا ہے نا. اب الا اذا اقیمت الجماعت قبل خروجہ مگر جبکہ جماعت قائم ہو گئی ہو اس کے نکلنے سے نماز اپنی پڑھ لی ہے ابھی نکلا نہیں کہ جماعت قائم ہو گئی مسجد میں ہی تھا تو اب اگر فجر میں ہے تو نکل جائے. چونکہ اگر امام کے پیچھے نفل کی حیثیت سے کھڑا ہوگا تو فجر کے فرض کے بعد نفل پڑھنا لازم آئے گا نا. اور نفل کی اجازت عصر میں بھی کیا کریں مسجد سے مغرب میں بھی مسجد سے نکل جائے. 3 رکعت نفل نہیں ہوتے ہیں. امام تو 3 رکعت پڑھائے گا اگر نفل کی نیت بھی کرے گا یا 3 نفل نہیں ہوتے ہیں. تو فجر میں عصر میں مغرب میں اگر ہے تو فوراً نکل جائے. لیکن ظہر اور عشاء ہے تو نکلنا مکروہ ہے. اگر اقامت ہو گئی جماعت قائم ہو گئی تو اب نفل کی نیت سے امام کے پیچھے شریک ہو جائے. مسئلہ سمجھ گئے؟ ہاں وہی تنہا نہیں نکلنا لیکن اس صورت میں مکروہ الا اذا اقیمت الجماعت قبل خروجہ مگر جبکہ جماعت قائم ہو جائے اس کے نکلنے سے پہلے نکل نہیں پایا تھا جماعت کھڑی ہو گئی. پھر ظہر والعشاء ظہر اور عشاء میں اسی لیے ان 2 نمازوں کو ذکر کیا. 3 میں جا سکتا بلکہ واجب ہے وہ چلا جائے. پھر ظہر والعشاء ظہر اور عشاء میں تو اب ان میں کیا کرے فیقتدی فیہما تو ان دونوں نمازوں میں اقتدا کرے متنفلا نفل پڑھنے والے کی حیثیت سے اقتدا کرے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو نفل کی نیت کرے گا اس ظہر میں عشاء میں. یہ نہیں کہ پھر سے فرض کی نیت کر لے کیونکہ جب فرض ایک بار پڑھ لیا تو دوبارہ اس کو پھر نہیں پڑھا جاتا ہے. ولا یصلی بعد صلاۃ اور نماز کے بعد نہ پڑھے مثلہا اسی جیسی نماز. یعنی جب فرض ظہر کے پڑھ لیے ہیں تو دوبارہ امام کے پیچھے فرض پڑھے گا نہیں. تو ایک نماز کے بعد اسی جیسی نماز فرض کے بعد پھر سے فرض نہ پڑھے بلکہ اب شریک جماعت ہو ظہر اور عشاء میں تو کس نیت سے ہو نفل کی حیثیت سے شریک ہو.